दूसरा सलातीन 20वां बाब। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी न था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। और यशायाह ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा। तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा? यशायाह ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है उसे वो कर देगा। खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि ये साया या 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। और हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं, बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की और उससे साया को आखज की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। उस वक्त शाह बाबल बरुदक बलादान बिन बलादान ने हिजकिय्याह के पास नामा और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार हो गया था। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेशबहा चीजों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेशकीमत इतर और अपना सारा खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज न थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहां से आए? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिय्याह ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, खुदावंद का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है, बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, कुछ भी बाकी ना रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा ले जाएंगे, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, खुदावंद का कलाम जो तूने कहा है भला है, और उसने ये भी कहा भला ही होगा
اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے، اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت، اور کیونکہ اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا، سو کیا وہ شاہان یہودا کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 21واں باب۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام ہفسیبا تھا۔ اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے، اور یسرت بنائی جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں، جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، مذبح بنائے۔ اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، اور وہ شگون نکالتا اور افسو نگری کرتا، اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی، اور اس نے یسرت کی کھودی ہوئی مورت کو، جسے اس نے بنایا تھا، اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اس گھر میں اور یروشلم میں، جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں جسے میں نے اس کے باپ دادا کو دیا، بشرطہ کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا، عمل کرنے کی احتیاط رکھیں۔ پر انہوں نے نہ مانا، اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا، زیادہ بدی کریں۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے، اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کرایا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو، میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا سا ہول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پونچھوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی، بے گناہ کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ اور منسی کے باقی کام
اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا، سو کیا وہ بنی یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے گھر کے باغ میں جو غزہ کا باغ ہے دفن ہوا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو 22 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 2 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام مسلمت تھا، جو ہروس یوتبی کی بیٹی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی، اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا، اور ان بتوں کی پرستش کی جن کی پرستش ان کے باپ نے کی تھی، اور ان کو سجدہ کیا، اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا، اور خداوند کی راہ پر نہ چلا۔ اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی، اور بادشاہ کو اس کی کسر میں جان سے مار دیا۔ لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا، اور ملک کے لوگوں نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اور امون کے باقی کام جو اس نے کیے، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور وہ اپنی گور میں اوزا کے باغ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 22واں باب۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا، جو بسکتی اودایا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ دادا کی سب راہوں پر چلا، اور داہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا۔ اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اصلیہ بن مسالم منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا، اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جانا، کہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے، اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے، گنے، اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو، یعنی بڑھئیوں اور راجوں اور معماروں کو دیں، اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں۔ لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی، اور اس نے اس کو پڑھا۔ اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیکام اور میکایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عصایا کو، جو بادشاہ کا ملازم تھا، یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے، اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری
اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا، کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ تب خلقیہ کاہن اور اخی کام اور اکبور اور صافن اور اسایا خلدہ نبیہ کے پاس گئے، جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن تکوا بن خرخس کی بیوی تھی۔ یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی۔ سو انہوں نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے، اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا، تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں۔ سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا۔ لیکن شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے، اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا، اور تو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے۔